बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद कौन है का दूसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते बैत के हवाला से अपनी कई एक कुतब में तज़किरा फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह की सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते बैत होने वाले वाक़या की तफसील सीना बसीना चली आ रही है। ये वाक़या कई एक लोग ज़ब्ते तहरीर में ला चुके हैं। साहबज़ादा सुल्तान हामिद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मनाक़िब सुल्तानी के बाब नंबर 2 में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते बैत होने का वाक़या तफसीलन बयान करते हुए लिखते हैं कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से सनद ब सनद सुना है कि जब हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह सने रश्दो तमीज़ या सने बुलूगत को पहुँचे तो एक रोज़ का ज़िक्र है कि आप रहमतुल्लाह अलैह कस्बा शोरकोट के करीब उसके गिरदो नवाह में खड़े थे कि अचानक एक साहिब नूर, साहिब हशमत और बारोग घोड़ा सवार नमूदार हुआ, जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़कर पीछे बिठा लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह डरे कांपे और पूछा कि आप कौन हैं। घोड़ा सवार ने पहले तवज्जो की और बाद अज़ा फरमाया कि मैं अली इब्ने तालब करमल्लाहु वजहुल करीम हूँ। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं। फरमाया, हस्बुल इरशाद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पुर नूर में लिए जाता हूँ। उसी वक़्त हाजरे मजलिस कर दिया। उस वक़्त हज़रत सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो भी मजलिस अहले बैत में हाज़िर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को देखते ही पहले पहल हज़रत सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मजलिस मुनव्वरा से उठकर हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन की मुलाकात की और तवज्जो फरमाकर मजलिस से रुखसत हुए। बाद अज़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो, बाद अज़ा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब तीनों सहाब बारी बारी उठे और तवज्जो मुलाकात के बाद मजलिस शरीफ से रुखसत हुए तो मजलिस में सिर्फ़ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही रह गए। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीना बसीना ये बात सुनी है कि हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु वजहुल करीम के चेहरा मुबारक से ऐसा मालूम होता था कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बैत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सुपुर्द फरमाते हैं, लेकिन बज़ाहिर खामोश थे, क्योंकि हज़रत अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह अल गालिब अली अल मुर्तज़ा इब्ने अबी तालब करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे पहले वसीला और अकमल हादी थे। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक मेरी तरफ बढ़ाकर फरमाया, मेरे हाथ पकड़ो, और मुझे दोनों मुबारक हाथों से बैत और तलकीन फरमाया। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में और दूसरी तसानीफ़ में अक्सर मुकामात पर फरमाते हैं कि कामल मुर्शद ऐसा होना चाहिए कि मुझे जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तलकीन फरमाया तो दर्जात और मुकामात का कोई हिजाब बाकी ना रहा। चुनाचे अव्वल व आखिर यकसां हो गया, यानी अल नहायती हुवर रजू इलल हदायत
کا مرتبہ اور درجہ حاصل ہو گیا۔ جب میں تلقین سے مشرف ہوا تو حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ میں نے حضرت سبطین الشریفین امامین السیدین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک چومے اور اپنے کانوں میں غلامی کا حلقہ بنایا۔ حضرت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کے بعد فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا درجہ دن بہ دن بلکہ گھڑی بہ گھڑی ترقی پر ہوگا اور ابد الآباد تک ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حکم سروری سرمدی ہے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جناب غوث الثقلین محبوب سبحانی حضرت پیر دستگیر سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سرفرازی کے بعد مجھے خلقت کے ارشاد و تلقین کا حکم دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستے بیت ہونے کا تذکرہ کئی مقامات پر فرمایا۔ ہر مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہی ہے کہ مجھے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرمایا۔ رسالہ روحی شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے: دست بیعت کر تمہارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند خود خواندہ است تمہارا مجتبیٰ، شد اجازت باہو را از مصطفیٰ، خلق را تلقین یکن بہر از خدا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دست بیعت فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی جانب خلق خدا کو تلقین کرنے کے لیے مجھے اجازت عنایت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک اور تصنیم میں یہ بات یوں بیان فرماتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوں بینی بیا بھی خدا، خدا را مکن از محمد جدا۔ مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشوائے رہبر از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یافتم رحمت نظر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی تو خدا کو پالے گا۔ خدا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ کر۔ میرے مرشد، میرے پیشوا اور میرے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھے ان سے ہی رحمت کی نظر نصیب ہوئی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد اور دست بیعت کا ذکر ایک اور کتاب میں اس طرح فرماتے ہیں: باہو خضر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اللہ فنا، دست بیعت کرد نبوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا رہبر اور فنا فی اللہ ہے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے دست بیعت فرمایا ہے۔ اپنی ایک اور کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رہبر من مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشد مرا، شد مرا تعلیم علم از خدا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
میرے رہبر و مرشد تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے کہ مجھے خود خدا نے تمام علوم کی تعلیم فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دست بیت کرد مارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقف اسرار گشتم از الہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے اپنے دست مبارک پر بیعت فرمایا ہے، میں اسرار الہی سے خوب واقف ہو گیا ہوں۔ دست بیعت ہونے کے مقامات کی درجہ بندی پر غور کیا جائے تو سب سے اعلیٰ و ارفع اور عظیم تر مقام اس بیعت کا ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر کی گئی ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن پاک سے بھی پوچھتے ہیں کہ بیعت کے بارے میں رب تعالیٰ کی ذات کیا ارشاد فرماتی ہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ الفتح آیت نمبر 10 میں فرمان خدا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اپنے دست بیعت کیے جانے کے طریقہ کار کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتا ہے اس کے وجود میں 4 نگاہوں سے 4 اثر پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سے طالب اللہ کے وجود میں صدق پیدا ہوتا ہے، جھوٹ اور نفاق وجود سے نکل جاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے طالب کے وجود میں عدل اور محاسبہ نفس پیدا ہوتے ہیں اور نفسانی خطرات، نفسانی ہوا و ہوس بالکل نکل جاتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے طالب اللہ کے وجود میں ادب و حیا داخل ہوتے ہیں اور بے ادبی و بے حیائی خارج ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نظر سے طالب اللہ کے وجود میں علم ہدایت اور فقر پیدا ہوتے ہیں اور جہالت و دنیا داری محبت نکل جاتی ہے۔ بعد ازاں طالب اللہ لائق تلقین ہوتا ہے اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دست بیعت فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست بیعت ہونے کے واقعہ کو بھی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم علم اور تلقین اور علم معرفت ارشاد فرمائی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دست بیعت فرما کر متفخر اور سر بلند فرمایا اور اپنا قائم مقام مقرر فرما کر محی الدین سید شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے سرفراز فرمایا تھا۔ چونکہ حضرت پیر دستگیر شاہ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادر زاد ولی اللہ تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بیعت حاصل تھی، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو
ظاہری مرشد کی دست بیت کی حاجت نہ تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ خود بھی مادرزاد ولی اللہ تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیت فرمایا تھا۔ اس لیے اپنے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فقیر باہو بحضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے مشرف ہوا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑ کر فقیر کو بیعت کیا۔ صاحب مناقب سلطانی نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری اور دست بیعت ہونے کا واقعہ رقم کیا ہے۔ وہاں پہ ایک اور وضاحت بھی تحریر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا جو سر میں ہوتی ہیں، اور اس ظاہری بدن سے دیکھا اور مشرف ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوئی، جس کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک تصانیف میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست بیعت فرمایا۔ یہ تمام تر عمل آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری طور پر کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مزید بیعت کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، اور نہ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں حضرت عبد الرحمن دہلوی کو اپنا مرشد بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی ظاہری مرشد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس حوالہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید جنت صفحہ نمبر 21 پر یوں وضاحت فرماتے ہیں، جس شخص کا باطن اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو اور اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہو، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم، تلقین اور دست بیعت حاصل ہو، اور جس نے ظاہر و باطن میں ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رفیق بنایا ہو، اس کو ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا کہنا کسی کی حالت کے واسطے نہیں، بلکہ خود میری یہ حالت ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔